अमीरुल मोमिनीन फिर से अपने ताल्लुकात नॉर्मल लेवल पे ले आई हैं। इसराइल की जानिब से अजीम इक्तिसादी असासा करार दिया जा रहा है। इश्क कातिल से मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी अबलीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। तैयब उर्दगान साहब, आप मकतूल फ़लस्तीनियों के साथ भी खड़े हैं, आप कातिल इसराइलियों के साथ भी खड़े हैं। ये फैसला अपने इलेक्शन के लिए भी किया तो अपनी सियासत फ़लस्तीनियों के खून पर तो ना किया। तुर्की का इलेक्शन हुआ तो तुर्की में कम लड़ा गया, यूरोप में ज़्यादा लड़ा गया। ये वाहद इलेक्शन था। तैयब उर्दगान के चाहने वाले, उन्हें उसके पोस्टर लगाने की यूरोप में इजाज़त नहीं थी। मुखालफिन की सरकारी सतह पर इसराइल स्पॉन्सर्ड, इसराइल फंडेड कैंपेन चलाई जा रही थी। अफगानिस्तान वहाँ पर दोबारा से बदलनी जन्म ले रही है। क्या तालिबान हुकूमत सुपर ताकतों को शिकस्त दी, वो कमज़ोर पड़ रहे हैं? अमेरिका वो जख्म खुर्दा गीदड़ है जो अपने जख्म को भी चाटता रहता है, पलट पलट के हमलावर भी होता है। उसकी जो अना है वो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही। उसने इस सदी की सबसे बड़ी शिकस्त खाई। अमेरिका चला तो गया मगर वो अपनी बाकियात पीछे छोड़ के गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, बात करेंगे इस हफ्ते दुनिया भर में होने वाले अहम मामलात पर। हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर जनाब डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। आरिफ सिद्दीकी साहब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं, और उसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम अदील अजीज़ साहब, मारूफ सहाफ़ी हैं, एक लंबे अरसे से शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करूँगा और आपसे शिकवा भी करूँगा। बहुत सारे आपसे प्रोग्रामात किए, एक दो भी नहीं, बहुत सारे, जिसमें हमने अक्सर तुर्की की बात की और तुर्की के ऊपर मेरा ख्याल है जितनी गुफ्तगू आपने की किसी ने नहीं की। तो जब मैं तुर्की और इसराइल की बात करता था तो आपने कहा था वो गुज़िश्ता हुकूमतों की बात है कि उन्होंने वो ताल्लुकात बनाए थे। रियासती मुआहदा था। जी, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। मुजीब इज़ ऑन फायर। सर, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अब वो जो मैं कहता था, तो अब देखें कि खबरें ही आ रही है कि उनके जो ताल्लुकात हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं। वो जो अमीरुल मोमिनीन हैं, जिनके बारे में 2023 के लिए बड़ी पेशन गोइयाँ की जा रही थी, वो फिर से अपने ताल्लुकात नॉर्मल लेवल पर ले आई हैं और इसराइल की जानिब से इसे एक अजीम इक्तिसादी असासा करार दिया जा रहा है। इस पेशरफ्त के बारे में अब आप क्या कहेंगे? वेरी गुड। सबसे पहले एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझे, आपको और हमारे तमाम व्यूअर्स को समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि हम कभी भी बुत परस्त नहीं रहे। बिल्कुल, हम कभी भी शख्सियत परस्त नहीं रहे। आपको मालूम होगा कि जब काबुल एयरपोर्ट का मामला सामने आया कि तुर्की उसका कंट्रोल ले रहा था, तो सबसे ज़्यादा खुल के किस बंदे ने इस फैसले की मुखालफत की थी? वो एक आदमी था जिसका नाम था मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। इससे पहले भी एक दो ऐसे मामलात थे जब हमने इसकी मजम्मत की कि ये फ़ैसला हमारे लिहाज से ठीक नहीं है। तो हम शख्सियात को नहीं पूजा करते, हम नज़रियात को लेके आगे चलते हैं। जब तक हमें किसी भी शख्सियत के नज़रियात ठीक लगेंगे हम उसकी सपोर्ट करेंगे, जब हमें नज़रियात गलत लगेंगे हम अपना नुक्ता नज़र वहाँ पर भी बयान करेंगे। हम वो नहीं हैं जो अपने लीडर की हर बात को आमीन, क्या कहते हैं, आमन सदकन, क्या कहते हैं वो, इस तरह का जो कहते हैं, हम वो नहीं कहने वाले। पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात आज के जो मौजूदा हवाले से है, डेफिनेटली इस बारे में वो कहते हैं कि इश्क कातिल से मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी अबलीस से याराना भी, क्या बात है, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। तो ये तैयब उर्दगान साहब के लिए है कि आप मकतूल फ़लस्तीनियों के साथ भी खड़े हैं, आप कातिल इसराइलियों के साथ भी खड़े हैं। तो आप रोज़े हशर किसकी तरफ होंगे? फ़लस्तीनियों के साथ होंगे कि इसराइलियों के साथ होंगे? ये एक सवाल है जो मैं उनके लिए छोड़ रहा हूँ। लेकिन आगे देखते हैं कि ये फ़ैसला हुआ तो किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, जो आपका असल सवाल था। तो ये फ़ैसला तो इसी साल उसी वक्त हो गया था, मार्च के महीने में, जब इसराइल के प्रेसिडेंट ने तुर्की का दौरा किया। हमें उसी वक्त से आसार नज़र आने लग गए। उससे पहले कुछ अरब ममालिक में जब ये लहर चली कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, अब्राहम एकार्ड हमारे कज़न्स हैं, ये तो वो भी फर्स्ट कज़न्स हैं, तो वो लहर चली थी। उस लहर में कई मुसलमान मुल्कों ने बहना था और उसमें तुर्की की तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी बहेगा, लेकिन बहना तो कई मुसलमान ममालिक ने था। हमारे यहाँ भी बैकडोर चैनल से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो तुर्की ने डेफिनेटली स्टेप बैक किया। तुर्की के इलेक्शन आने वाले हैं, वो मेरा ख्याल है कि शायद वो इस वक्त वेस्ट की मुखालफत मोल नहीं लेना चाहता। लास्ट टाइम भी जब तुर्की का इलेक्शन हुआ तो वो तुर्की में कम लड़ा गया, यूरोप में ज़्यादा लड़ा गया है। ये वाहद इलेक्शन था जिसमें तैयब उर्दगान के जो थे फॉलोअर्स या उसके चाहने वाले, उन्हें उसके पोस्टर लगाने की यूरोप में इजाज़त नहीं थी, जबकि उससे मुखालफिन की सरकारी सतह पर इसराइल स्पॉन्सर्ड, इसराइल फंडेड कैंपेन चलाई जा रही थी। तो शायद इस प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज़ करने के लिए ये फ़ैसला किया या कोई और वजह से किया, मगर तुर्की बैक स्टेप पर आ गया। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर ये फ़ैसला
اپنے الیکشنز کے لیے بھی کیا، تو اپنی سیاست کم از کم فلسطینیوں کے خون پر تو نہ کیا. میں نے پہلے وہ شعر اسی لیے پڑھا کہ یہ غلط، ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یہ غلط کیا. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے. بعض اوقات آپ شطرنج کی بساط پہ اپنا پیادہ مروا کے دوسرے کا وزیر مارتے ہیں، بعض اوقات اپنا گھوڑا مرواتے ہیں اور دوسرے کو شہ مات دیتے ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ اقبال کا ہی ہے عدیل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرزی میں پیادہ. بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، خود فرزی کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ. فرزی کو نہیں پتا کہ شاطر کون سی چال چلنے والا ہے. تو یہ عالمی شطرنج کی بساط ہے. اب اس نے جو مانا ہوا ہے، میں نے پہلے بھی جو باتیں کہی تھی، اس سے جو فائدے لیے وہ بھی ایک دفعہ دیکھتے ہیں. جب انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھے اپنے پچھلے ریاستی معاہدوں کے ساتھ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب غزہ کا مکمل محاصرہ کر لیا گیا تو پوری دنیا سے صرف ایک جہاز وہاں پہنچا جس کے اوپر اسرائیل نے حملہ بھی کیا، فریڈم فوٹیلا، جو ان کے لیے امداد بھی لے کر گیا، انہیں ریسکیو کرنے کے لیے ٹیم بھی لے کے گیا. وہاں پہ پاکستانی صحافی بھی ایک دو شامل تھے، اور فریڈم فوٹیلا جہاز کا جو میڈیکل سٹاف کا کیپٹن تھا، ان کا ہیڈ تھا، اس سے میں خود جا کے ترکی میں مل کے بھی آیا تھا. وہ اس مہم کے بارے میں بڑے ناقابل فراموش واقعات، بڑی جذباتی عقیدت کے ساتھ بتا رہا تھا کہ ہم نے کیسے کیسے وہاں جا کے کیا کیا کچھ کیا. اچھا، اگر وہ اتنا راستہ بند کر لیتا ہے تو پھر نہ ان کی امداد کر سکتا ہے، نہ ان کے اندر مخالفت کر سکتا ہے. جس طرح پاکستان میں جب اس پر تو بھی حملہ ہوا تھا، غالباً 10-12 ترک بھی مارے گئے تھے. فریڈم فوٹیلا وہاں پر پاکستانی صحافی بھی تھا، انہوں نے جرگمال بنا لیا تھا انہیں. اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے بین الاقوامی سطح پر ناصر کا ریلیز کیا. ان چند آدمیوں کی قربانی کے بعد انہوں نے وہاں سے غزہ کے جو تھے مہاجرین یا کیا پناہ گزین، ان سب کو امداد بھی پہنچائی. ادروائز یہ پاسبل نہیں تھا، یہ پاسبل ہی نہیں ہونا تھا. اس پہ اسرائیلی کمانڈوز نے پریشن کیا تھا. اور پاکستانی صحافی بھی اس میں شامل ہے، غالباً طلت نام تھا اس کا، شاید پاکستانی صحافی بھی اس جہاز پہ کھڑا، پاکستانی صحافی بھی تھا. اچھا، یہ انہوں نے اس کے ساتھ رسائی اس طریقے سے حاصل کی. اب پاکستان پہ ابھی نندن کے ساتھ جب حملہ ہوتا ہے تو ایک اور جہاز بھی تھا، جس جہاز کے بارے میں باخبر ہلکے یہ کہتے ہیں کہ اس میں اسرائیلی پائلٹ موجود تھا. اچھا، لیکن وہ پائلٹ موجود تھا، آپ کی کیا انڈر دا ٹیبل ڈیل ہوئی یا آن دا ٹیبل ڈیل ہوئی، آپ اسے مانتے نہیں ہو، آپ کی بات نہیں اس پہ کر سکتے. وہ اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں نہیں ہے، وہ آن ٹیبل ہیں. وہ اس کے ساتھ کئی فورم پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہینڈ شیک کرتے ہیں، اسے گلے سے لگاتے ہیں، کبھی اسے دھتکارتے ہیں، جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہوتا ہے. یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ ہے. لیکن اسرائیل اپنے مفادات حاصل کر چکا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ترکی اس فیصلے کے بعد بیک سٹیپ پر آ گیا، کیونکہ ابھی ترکی کے الیکشن ہونے ہیں اور یہودیوں پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے. یہودیوں کی تاریخ ہے دور نبوی سے لے کر اب تک، آپ دیکھ لیں یہودی نے جب بھی معاہدہ کیا، معاہدہ توڑنے میں اس نے کبھی بھی آر محسوس نہیں کیا. تو اگر طیب اردگان صاحب نے یا ان کی ٹیم نے یہ سوچ کے تعلقات بحال کیے ہیں کہ ہمیں الیکشن میں سپورٹ ہو جائے گی، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. ان کے اوپر اعتماد کرنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب. مخدوم صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی، اگر ہم گزشتہ جو باقی جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے جس طرح سے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے یہ تعویلیں بنائی تھی کہ جی ہم اس لیے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جی اس فلسطین کے اوپر مسئلے کم ہو جائیں گے، ان کے اوپر ظلم و ستم کم ہوں گے، کبھی نہیں کم ہوئے، بڑھ گئے. ٹھیک ہے، اب اگر ترکی جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے الیکشن کے لیے اگر اس کے ساتھ اتحاد کرنا چاہ رہا ہے، تو اسرائیل بچہ تو نہیں ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی. تو پھر آخر ایسے اقدامات کیوں کیے جاتے ہیں؟ بالکل آپ بجا فرما رہے ہو. ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے بات کی، اس کے بعد کچھ کہنے کی جو ہے وہ رہ نہیں جاتی بات. میں اس لیے شعر سے آغاز کروں گا. آج اشعار نکل رہے ہیں کیونکہ انسان اپنا غم جو ہے نا، اور خاص کر جو اہل علم ہے وہ اپنا غم جو ہے وہ اشعار میں بیان کرتے ہیں اور اشعار میں ہی چھپایا کرتے ہیں. تو ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے. محض مذمتی قراردادیں پاس کرنے سے، محض اپنے جذباتی بیانات دینے سے فلسطینیوں کا نہ کبھی بھلا ہوا ہے نہ کبھی ہو سکے گا. جب تک آپ ظالم کو روکیں گے نہیں، آپ خود ظلم میں شامل ہوں گے. جب تک آپ قاتل کو ٹوکیں گے نہیں، جب تک آپ کے ڈرونز نہیں اڑیں گے، جب تک آپ کو دنیا کی جدید ترین فوج حرکت میں نہیں آئے گی، آپ خود بھی مظلوم انسانوں کے قتل میں شامل ہوں گے. اور ترکی نے جو مکمل سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں، یہ فلسطینیوں کی پیٹھ پر چھرا گھومنے کے مترادف ہے. ڈاکٹر صاحب پاکستانی خفیہ تعلقات کی مثال دے رہے تھے. خفیہ تعلقات ہیں، جیسے خفیہ زنا کیا جاتا ہے، لیکن سرے بازار اگر کیا جائے تو پھر وہ ہم کہتے ہیں معاشرے میں فحاشی اور ریانی پھیل رہی ہے. بالکل فساد فی الارض کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو اردگان نے تو بادی نظر میں تو یہ نظر آتا ہے کہ 2023 میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس سے ممکنہ ہار سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے یہودی سازشوں سے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے. مگر اس کا امپیکٹ بہت برا پڑے گا. پورے مشرق وسطی میں صرف ایک ترکیہ رہ گیا تھا جو فلسطینیوں کی حمایت کرتا تھا، باقی تو ابراہیم اکارڈ کی نظر ہو چکے وہ. مگر بدقسمتی یہ ہے، اور اس سے مجھے تشیع روایات میں جو ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ عازم
سفر ہوئے اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں ایک عرب کا مشہور شاعر تھا فرزدق، وہ ملا. تو سیدنا حسین نے اسے پوچھا کہ بتاؤ فرزدق، کوفہ والے جو ہیں، تم کوفہ سے آ رہے ہو، میرے ساتھ بھی ہیں یا نہیں؟ یہ تشریح روایات ہیں جو میں نے جیسے عرض کیا آپ سے. تو فرزدق نے ایک بڑا ہی مثالی جملہ بولا، بڑا ہی تاریخی جملہ بولا. کہتا اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر تلواریں آپ کے خلاف اٹھیں گی. تو رجب طیب اردگان امیر المومنین نے، خلیفہ وقت نے، خلیفہ ثانی نے وہی حرکت کی ہے. دل فلسطینیوں کے لیے دھڑکتا ہے مگر تلوار جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف ہی نکلی ہے. مخدوم صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح بھارت کے اندر گجرات میں مسلم کچھ فسادات ہوئے، وہاں پر ایک خاتون جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کی معصوم بچی کو قتل کر دیا گیا، اور ان قتل کرنے والے قاتلوں کو بھارتی عدالت نے باعزت بری کر دیا. اس دل خراش واقعے پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، کسی انسانی حقوق کی تنظیم نے کچھ نہیں کہا، ایون کہ ہمارا اپنا میڈیا تک خاموش ہے. پہلی بات تو یہ آپ انسانی حقوق کی تنظیموں سے، کیونکہ آپ کی مراد مغرب زدہ این جی اوز ہوتی ہیں، لبرل سیکولر طبقہ ہوتا ہے، تو ان کی آپ ان کی جو آپ کا ایک خیال ہے، کبھی آواز اٹھائیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا. آپ نے دل سے خیال نکال دیجئے کہ کبھی کسی مظلوم انسان کی حمایت کریں گے. ہم تو سوال کریں گے نا، وہ اپنے آپ کو نمائندہ کہتے ہیں. اس سوال بھی بے معنی ہو گیا، کچھ سوال بے معنی ہو جاتے ہیں کچھ، کیونکہ ہمیں جتنا یقین ہے کہ سورج آج غروب ہوگا اتنا یقین ہے کہ کبھی حمایت نہیں کریں گے. یہ ملالہ یوسفزئی کی حمایت کریں گے، یہ سلمان رشدی کے پر حملے کی مذمت کر دیں گے، مگر بلقیس بانو کی حمایت میں کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے. آپ دیکھیں ظلم کی انتہا ہوئی، ان کی 3 سالہ بچی کو پٹخ کر قتل کیا گیا. مطلب قتل کرنے کا انداز دیکھیں، زمین پر اتنی زور سے پٹکا گیا بلقیس بانو کی بچی کو کہ اس کی موت واقع ہو گئی. بلقیس بانو کے خاندان کے 7 افراد کو قتل کیا گیا. پھر اس کا گینگ ریپ کیا گیا. گجرات فسادات سن 2002 کی ہم بات کر رہے ہیں. اب گینگ ریپ تو ہزاروں ہوئے، ہزاروں عزت ماں بیٹیوں کی عزتیں پامال کی گئیں، مگر بلقیس بانو کا کیس اس لحاظ سے ڈیفرنٹ تھا کہ یہ لائم لائٹ میں آیا. بلقیس بانو نے جو ان کے مجرمان تھے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی، پھر اس کیس کی پیروی کی، کیس سپریم کورٹ آف انڈیا تک گیا، اور سپریم کورٹ آف انڈیا نے، مودی کا بھارت رام راجی کا خواب ایک سیاسی خواب ہے. ہم بات کریں عدلیہ کی جو کسی بھی ملک میں انصاف اور قانون کی ضامن ہوتی ہے، سپریم کورٹ آف انڈیا نے تمام ملزمان کو باعزت بھری کر دیا. اب بری کرنے کے بعد بھاجپا نے، بی جے پی سرکار نے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے. یہ وہ ہیں جو گینگ ریپ کے مجرم ہیں، ملزم بھی نہیں، مجرم ہیں. کئی سال قید کاٹی ہے انہوں نے، اور ان کو مٹھائیاں کھلائیں اور ان کو ایسے پریز کیا جیسے یہ کوئی فریڈم فائٹرز تھے یا کوئی آزادی کے ہیروز تھے. تو یہ بدقسمتی ہے. المیہ ہیں، بھارت میں اس ٹائم انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے، اب ہم بات کرتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی، ہیومن رائٹس کمیشن کی، اور جتنے بین الاقوامی ادارے ہیں، کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور پھر جو پاکستان کی جو تنظیمیں ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ریڈ کلف لائن ہے، بارڈر کو، واگا بارڈر کو کے بجائے ریڈ کلف لائن کرنا پسند کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم امن کی آشا ہم کریں گے، ہمارا خون ایک ہے، لہو ایک ہے، تو رنگ کیوں دو. تو انہیں یہ نظر نہیں آتی کہ بلقیس بانو کا کیس امت مسلمہ کے منہ پر تمانچہ ہے. مجیب ڈاکٹر صاحب، افغانستان جہاں پہ ہمیں بڑی توقعات تھی کہ اب خلافت قائم ہو جائے گی، لیکن وہاں پر دوبارہ سے بدعمنی جنم لے رہی ہے، مساجد میں آئے دن دھماکے ہو رہے ہیں. تو کیا طالبان حکومت جس نے سپر طاقتوں کو شکست دی وہ کمزور پڑ رہے ہیں؟ جی مجھے بڑا اہم سوال ہے آپ کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے وہاں پر تاریخ کی بدترین ذلت آمیز شکست کھائی. جس طرح سے وہ بھاگا، جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ اس وقت تک تم رہ بھی سکتے ہو، اس نے اس ڈیڈ لائن کا بھی انتظار نہ کیا. اپنا اسلحہ، اپنا مال و دولت وہاں پر چھوڑا اور اس نے وہاں سے نکلنے کی. تاریخ میں ایسے بھگوڑے کم ہی ملتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن امریکہ وہ زخم خوردہ گیدڑ ہے جو اپنے زخم کو بھی چاٹتا رہتا ہے، پلٹ پلٹ کے حملہ آور بھی ہوتا ہے. اب اس کی جو انا ہے، اس کی جو فالس ایگو ہے، وہ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی. اس نے اس صدی کی سب سے بڑی شکست کھائی ہے. شاید سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد اگر پوری سلیب کو اکٹھی شکست ہوئی ہے، ایک اس نے دی سلطان صلاح الدین ایوبی نے، اور ایک اب شاید ہوئی. اتنی بڑی شکست شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی. اسے تک لگ بھگ 1000 سال کا، سن 1000 کی بات ہے لگ بھگ. یہ جی بالکل، حتین کے بعد اب ہوئی ہے. اب ہوئی ہے، اتنی بڑی تھی. تو اب امریکہ چلا تو گیا مگر وہ اپنی باقیات پیچھے چھوڑ کے گیا.
آپ دیکھ لیں کہ مساجد میں دھماکے ہو رہے ہیں, معصوم مسلمان شہید ہو رہے ہیں, پھر مختلف مسالک کے لوگوں کو شہید کر کے دوسرے مسلک کے اوپر الزام تھوپ کر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان کو بھی اس فرقہ وارانہ جنگ میں دھکیل دیا جائے جس میں پاکستان کو دھکیلا گیا ہے. سنی بریلوی سنی دیوبندی سے لڑے, دیوبندی اہل حدیث سے لڑے, اہل حدیث کسی اور سے لڑے, اور یہ تمام کے تمام لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آمادہ ہو جائیں تاکہ امریکہ کو وہاں پر یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے. پھر دیکھنے کے بعد مساجد میں بھی انہوں نے دھماکے کروائے. اب داعش وہاں پہ موجود ہے, حامد کرزئی کابل میں موجود ہے, عبداللہ کابل میں موجود ہے. اب جب اتنی خطرناک ترین ہستیاں کابل میں ہوں تو کابل میں امن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو کابل میں ہیں یہ طالبان کی سیکیورٹی میں موجود ہیں, مطلب طالبان کے زیر سایہ ہوں گے. اسے طالبان کی سیکیورٹی میں آپ دو مطلب لے سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے حفاظتی تحویل, یعنی کہ آپ کو اس جگہ پر رکھا بھی گیا ہے, آپ کو نظر بند کیا گیا ہے. حفاظتی تحویل میں آپ اپنی سرگرمیوں میں آزاد نہیں ہیں, لیکن آپ کو وہاں رہنے کی, اپنے معاملات زندگی چلانے کی اجازت دی گئی ہے. میرا خیال ہے کہ جو حامد کرزئی اور عبداللہ ہیں یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ انہیں وہ پروٹوکول کے ساتھ رکھنا وہ نہیں ہے. پر کوئی کیس وغیرہ چل رہا ہے ان پر دیکھیں, ان کے اوپر وہ میرے پاس اس کی ابھی تک میرے پاس علم نہیں ہے کہ کیس چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, لیکن ان کی جو انوالومنٹ تھی جن گروپس کے ساتھ, ان کے بعد انہیں قومی دھارے میں شامل کرنا فی الوقت مجھے ناممکن نظر آتا ہے. اور حامد کرزئی کے اوپر تو منشیات کی سمگلنگ کے بہت بڑے بڑے الزامات تھے. عبداللہ کے اوپر جو کڈنیپنگ کے اور اغوا برائے تاوان اور وہ ہزاروں مجاہدین کا قاتل ہے قلعہ جنگی ان کی وجہ سے ہوا. تو یہ سارے کا سارا معاملہ تو ہے وہاں پہ, اور افغانستان کو کمزور کرنا مقصد ہے ڈیفینیٹلی. اس کے ذریعے دباؤ ڈلوایا جا رہا ہے. پاکستان میں انہوں نے جو OIC کانفرنس بھی منعقد کی وہ بیسیکلی افغانیوں کے اوپر زور ڈالنے کے لیے تھی کہ امریکہ جو جنگ میدان میں ہار گیا وہ کسی طرح ٹیبل کے اوپر جیت سکے. جب اس میں بھی انہیں ناکامی ہوئی تو پھر انہوں نے جمہوریت کا ڈول ڈالا, انہیں تعلیمی فنڈ دینے کی بات کی, عورتوں کی آزادی اور عورتوں کے حقوق کی بات کی کہ عورتوں کی آزادی اور عورتوں کے حقوق ایک بہت بڑا اسلحہ ہے ان کے پاس, جس کے ذریعے یہ کسی بھی جگہ پر مداخلت کرنے کے لیے پوری دنیا کو تیار کر لیتے ہیں. تو یہ امریکہ کی سازشیں وہاں پہ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ افغانی, وہ طالب جنہوں نے 20 سال اپنی بصیرت کے ساتھ, اپنی فہم کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت کو شکست دی, اب اپنی بصیرت اور اپنی فہم کے ساتھ اپنی اس کامیابی کو برقرار رکھ پاتے ہیں یا نہیں, یا اس کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے کہیں اپنے مقام سے گرے ہوئے سمجھوتے تو نہیں کر لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں صرف افغانیوں نے قربانیاں نہیں دیں, یہ ایک پختون برادری کی بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور میں چاہوں گا کہ یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ ہمارے پیجز کے اوپر ہم کبھی جہاد کی پوسٹ کریں نا تو پختونوں کی طرف سے انتہائی عجیب و غریب قسم کے کمنٹ سامنے میں آتے ہیں, جن میں سے کئی بلو دا بیلٹ ہوتے ہیں کہ صرف پختون رہ گیا جہاد کرنے کے لیے, تم یوں ہو, تم پنجابی ہو, وہ صوبائی تعصب کو ہوا دینا چاہتے ہیں. مگر افغان جنگ صرف افغانیوں نے نہیں لڑی, وہاں پہ بہت سارے پنجابی, اپر پنجاب, لوور پنجاب کے بے شمار لوگ موجود تھے, وہاں پہ سندھ کے لوگ موجود تھے, وہاں بلوچستان کے, پاکستان ہو گیا, پوری دنیا سے عرب وہاں پہ بہت سارے آئے ہوئے تھے. ابھی ایمن الزواری کے جس کے بارے میں امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے شہید کیا, وہ کہ افغانی تو نہیں ہے, وہ اسامہ بن لادن اگر وہاں پر تھا تو وہ افغانی تو نہیں تھا. تو وہاں پہ پورے عالم اسلام نے اسلام کی جنگ لڑی ہے, افغانستان کی جنگ نہیں لڑی. تو اگر یہ سمجھے کہ ہم نے یہ جنگ جمہوریت کے لیے لڑی تھی, ہم نے یہ جنگ اس لیے لڑی تھی کہ ہم امریکہ کو وہاں بھیج کے ڈیموکریسی لے آئیں گے, تو سوری ٹو سے یہ جنگ اس لیے نہیں تھی. یہ جنگ عمارت اسلامیہ افغانستان کے لیے تھی, دین اسلام کے لیے تھی. تو افغانیوں کو, افغان گورنمنٹ کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ ہمارا خون بھی شامل ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے ڈاکٹر صاحب اتنی زیادہ تنظیموں کا اور لوگوں کا بتایا کہ پوری دنیا سے وہاں پر جہاد کے لیے لوگ گئے تھے. مخدوم صاحب میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ پوری دنیا سے مجاہد جو ہے وہ افغانستان آئے, ان کا مقصد صرف افغانستان میں جہاد نہیں کرنا تھا, ان کا مقصد تھا عالمی جہاد کرنا. اب افغانستان جو ہے اس میں طالبان کی گورنمنٹ آ چکی ہے, ان کی حکومت ہے, تو کیا اب بھی طالبان ان مہاجر مجاہدین کے نظریے سے متفق ہے, اور کیا اب بھی اسے اتفاق کرتے ہوئے اس پہ عمل پیرا ہوں گے؟ پہلے تو میں آپ کو داد تسلیم دینا چاہوں گا, یہ بہت اہم سوال ہے جس کا کوئی بھی بدقسمتی سے ذکر نہیں کرتا. مذہبی قیادت بھی خاموش ہے, ہمارے علماء کرام بھی خاموش ہیں, اور طالبان قیادت بھی خاموش ہے اس پر. ہزاروں مجاہدین آئے افغانستان میں, کئی کی دوسری یا تیسری نزل پروان چڑھی ہے کیونکہ وہ جہاد روس کے زمانے سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, مگر ہیں تو وہ بھی مہاجر ہی. اس میں ہزاروں عرب مہاجر ہیں. ڈاکٹر صاحب نے پنجابی مہاجرین کا لفظ استعمال کیا, ہزاروں پنجابی, وسطی پنجاب کے, لوئر پنجاب کے, ساؤدرن پنجاب کے ہزاروں پنجابی مجاہد جنہیں ہم مہاجر مجاہد ہی کہیں گے, ہم تو عصبیت قائل نہیں ہیں, تو وہاں پہ موجود تھے. ان کے باقاعدہ شہداء کے قبرستان پورے آباد ہیں. اب ان کی قربانی ڈیوڈنٹ لائن کے لیے تو نہیں تھی, نہ ہی کوئی ذات پختونستان کے لیے تھی, نہ ہی کوئی جمہوری اسلامی حکومت کے لیے تھی. بھائی جمہوری اسلامی حکومت تو حامد کرزئی کی بھی تھی. اشرف غنی کی جو حکومت پچھلے سال ختم ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ سیکولر گورنمنٹ تو نہیں تھی نا,
وہ اسلامی جمہوری افغانستان کی حکومت تھی. تو ان کی قربانی جمہوریت کے لیے نہیں تھی, ان کی قربانی قومی حکومت کے لیے نہیں تھی, ان کی قربانی تھی جہاد کے لیے, ان کی قربانی تھی بہار شریعت کے لیے. اب شریعت کا نفاذ ہو چکا, مگر ان کا ایک عالمی ایجنڈا بھی تھا. کسی ایک خطہ ارض پر, محدود خطہ ارض پر ان کا نفاذ شریعت کرنا مقصد نہیں تھا, اس کو بطور پلیٹ فارم استعمال کرنا ان کا مقصد تھا. اب اس پر ہم اگر بات کریں گے تو چھوٹا منہ بڑی بات کے مذاق آ جائے گا, خاص کر میں بات کروں گا کیونکہ اس میں بڑے بڑے مطلب علماء کرام کا پھر نام آئے گا اور طالبان کے اعلیٰ کماندانوں کا نام آئے گا. مگر طالبان کو بذات خود آگے آ کے اس پالیسی وضع کرنی ہوگی کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. کیا ان کا مستقبل چچینیا کی طرح تو نہیں ہوگا جہاں پر ابن الخطاب کے جو ساتھی مجاہدین تھے انہیں نکالا گیا؟ کیا ان کا مستقبل بوسنیا کے مجاہدین کی طرح تو نہیں ہوگا جن کی داڑیاں کاٹ کے انہیں جیلوں میں بند کیا گیا؟ وہاں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 90 کی دہائی میں بڑے زور شور سے جہاد ہوا کرتا تھا. تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ پھر جس طرح ایمن الزواری کو سٹنگ ڈک کی طرح, سٹنگ ڈک کی میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ انہیں طالبان کے اعلیٰ کمانڈر کے گھر میں رہائش پذیر تھے, دارالحکومت میں کابل میں دارالخلافہ میں, ایک مزائل آتا ہے, ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے. امریکہ کے مطابق تصدیق ہو گئی اس بات کی. ایک اور بات, کیا طالبان کوئی خفیہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ جو اعلیٰ کم سے کم قیادت ہو اسے شہید کر دیا جائے اس طرح کے حملوں میں؟ کیونکہ جو قاتل ہے ایمن الزواری کا وہ تو واضح ہے, امریکی صدر نے اس کی رسپانسبلٹی لی ہے. اب طالبان کیا محیط آصف علی زرداری کی طرح, یوسف رضا گیلانی کی طرح, نواز شریف کی طرح, عمران خان کی طرح صرف مذمت کرتے رہیں گے ڈرون حملوں کی, کہ کوئی عملی کام بھی کریں گے؟ اگر تو صرف مذمت کرتے رہیں گے تو پھر آصف علی زرداری ہی بہتر تھا جو قراردادی پاس کرتا تھا, جو مظاہرے بھی کرتا. پھر عمران خان ہی بہتر تھا جو کم سے کم چمن بارڈر بند کر دیتا تھا ڈرون حملوں کے خلاف. تو طالبان بھی وہی کر رہے ہیں بعد النظر میں. تو یہ بڑی ہی پریشان کن صورتحال ہے, اس پر مزید تبصرہ نہ کیا جائے تو بہتر ہے. تو بہتر ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جہاد کا موضوع ہے تو یادوں کے دریچے بھی کھلے ہیں, اور جاننا چاہ رہا ہوں کہ وادی کا جو محاذ ہے وہ موسم گرما میں سرد کیوں پڑ چکا ہے؟ کشمیر جہاد جس پہ کوئی بات نہیں کرتا, کیا وہ حالانکہ گرمیوں میں ہمیشہ یہ گرم ہو جاتا ہے, گرمیوں میں وہاں پہ کارروائیاں تیز ہو جاتی ہیں, ہندو کو اپنی پڑ جاتی ہے, وہ سر پیر رکھ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات سرد ہوتے جا رہے ہیں. اگرچہ اکا دکا حملے ہوتے ہیں, ابھی گزشتہ ہفتوں میں بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر حملے ہوئے ہیں. اب پرابلم کیا ہے, نہ انہیں عسکری امداد مل رہی ہے, نہ انہیں اخلاقی امداد مل رہی ہے, نہ انہیں سفارتی امداد مل رہی ہے. بھارت نے گورنر راج نافذ کر رکھا ہے, وہ آرٹیکل 370 35A جو ان کے قوانین ہیں جتنے بھی ظالمانہ, دنیا ان کے اوپر بالکل خاموش دم سادے بیٹھی ہے. اور کشمیریوں نے یہ سوچ لیا کہ دنیا کی سفارتی مدد سے میں خود کو آزاد ہوں گا. ابھی ہم افغانستان کی بات کر رہے تھے, افغانستان کو یہ پتہ تھا کہ دنیا کی سفارتی اخلاقی کسی بھی قسم کی مدد میرے ساتھ نہیں ہے, مجھے اپنی جنگ خود لڑنی ہے. کشمیریوں کو کچھ ہم نے دھوکہ دیا رکھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہماری آس پہ بیٹھے رہے. کچھ وہ امہ کا راگ الاپتے رہے, وہ تو ہم بھی الاپتے ہیں. انہوں نے کچھ زیادہ سوچ لیا کہ امت ہماری مدد کو آئے گی, مگر امت کہ نبی خود میدان میں اترے تھے تو اللہ کی مدد آئی تھی. وہ انہوں نے تھوڑا سا گڑبڑ کی, اس میں ڈھیلے پڑ گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارتی فوج کا اثر رسوخ وہاں پہ بڑھتا گیا. اب وہ بھارت کی ڈیموگرافی, کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے چکر میں ہے تاکہ وہاں پر ووٹوں کا تناسب, آبادی کا تناسب بدل دیا جائے اور یہ ویسے ہی اقلیت قرار پا جائیں. یہ اس کی وجوہات ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تحریک آزادی کشمیر کو تو اس کے آپ کو 3 بنیادی دور نظر آتے ہیں, 3 ادوار نظر آتے ہیں. اگر پہلا دور دیکھیں تو وہ تھا جس میں قومیت کا جذبہ غالب تھا. آپ دیکھیں اس وقت مقبول بٹ شہید اس کے لیڈر تھے اور انہوں نے بہت قربانیاں بھی دیں, بہت کام بھی کیا. بہت سارے لوگ ان کی قربانیوں کو آج بھی سراہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے وہ آج بھی رول ماڈل ہیں. ان کے ساتھ بے شمار نوجوان تھے, جیسے ہاشم قریش جنہوں نے 1971 میں بھارت کا گنگا نامی طیارہ اغوا کیا تھا. طیارہ اغوا کرنے سے یاد آیا کہ طیارہ تو ہمارے مولانا مسعود اظہر صاحب نے بھی اغوا کیا تھا, اور وہ جو طیارہ انہوں نے اغوا کیا تھا انڈیا آج تک اس ذلت کو نہیں بھول سکا. کیونکہ جس طرح سے وہ طیارہ مولانا مسعود اظہر صاحب والا اغوا ہوا, جس طریقے سے انہوں نے اسکیپ کیا, پھر جس طریقے سے ان کے سامنے دندناتے پھرے, وہ بھی ایک عجیب و غریب معاملہ تھا اور بھارت اسے بھی نہیں بھول سکا. اس کے بعد دوسرا دور تھا جہاد کشمیر, جس میں باہر سے بھی مجاہد آئے, جس میں سرحد پار سے جو ممالک ملتے ہیں, ہم کسی کا نام نہیں لیتے کیونکہ اب اس وقت انٹرنیشنل معاملات اور طرح کے چل رہے ہیں. لیکن بہرحال پھر جہاد کشمیر شروع ہوا, قومیت سے ہٹ کے وہ جہاد کشمیر کی طرف آ گیا. جب جہاد ہوگا تو پھر وہ قوم, نسل, رنگ سے بالا تر ہوگا, تو پھر ہزاروں لوگ آئے اور وہ نفاذ شریعت کے لیے آئے. یہ دوسرا دور تھا. پھر تیسرا دور آتا ہے جب مقامی مجاہدین نے کمان سنبھالی اور پھر برہان وانی جیسے نوجوان سامنے آئے جنہوں نے بہادری کی, دلیری کی, شجاعت کی, نئی داستانیں رقم کی اور تحریک مزاحمت کو ایک نیا رنگ دیا. مگر اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ ان کی نوجوان لیڈرشپ تقریباً شہید کر دی گئی.
پرانی لیڈرشپ جو تھی انہیں کسی کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, کسی کو نظر بند کر دیا گیا, کسی کو دھمکا دیا گیا, کسی کو للچا لیا گیا, اور نئی لیڈرشپ جو سامنے لا رہے ہیں وہ ہے جو انہی کی زبان بولتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان ساری باتوں کا ذمہ دار کون ہے, ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہمیں مان لینا چاہیے کہ اس کی ذمہ دار امت مسلمہ ہے. ہمیں مان لینا چاہیے کہ اس کے ذمہ دار کشمیری ہیں. ہم سب کے سب نے اپنا اپنا کردار اس میں ڈالا, اور اب کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں کشمیریوں کے ذہن بدلے جا رہے ہیں. پوری کی پوری میڈیا کمپینز چلائی جا رہی ہیں. وہ کشمیری جو پاکستان کا ساتھ چاہتے تھے, پاکستان کو بھائی سمجھتے تھے, آج وہ پاکستان کے خلاف بھی زہر اگلنے سے باز نہیں آتے. حالانکہ انہیں اس بات کا نہیں پتہ کہ وہ جو بفر سٹیٹ وہاں بنانا چاہتے ہیں, ایک فری زون بنانا چاہتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہاں پہ پھر وہ پکنک ہوگی, سیر و سیاحت ہوگی, ٹورزم انڈسٹری ہوگی, ہم بہت پیسہ کمائیں گے, امیر ہو جائیں گے. تو امریکہ نے تھائی لینڈ میں, ویتنام میں یہ کر کے دکھایا, اور وہاں پہ جو انڈسٹری گرو کی وہ پراسٹیٹیوشن کی انڈسٹری تھی, کوئی اور انڈسٹری نہیں تھی. تو کشمیریوں کو بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس خطے میں ان کی بقا پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستانیوں کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کے تحفظ کی ضمانت کشمیر کا ان کے ساتھ رہنا موجود ہے. جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے, اس زمینی حقائق کو اپنی اگلی نسل تک منتقل نہیں کریں گے, ہم دل و جان سے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکیں گے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ مخدوم صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, یہ تھا آج کا منظرنامہ جس میں ہم نے بہت سے موضوعات پر گفتگو کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.